माइक से नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दुश्मनाते लानत आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सलावत। औज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिरिम यकून बादहु अल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन ववजदतन नातिही औहामुल वासिफीन अल्लज़ी इब्तदा बिकुदरतिही खल्क़ इब्तदाअन मुक़तरहुम अला मशीयतिह इक़तराअम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादतिह वबाअसहुम अला सबील मुहब्बतिह वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वसाहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसकत फी करम सैयदना व मौलाना अबिल कासिमिल मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर आप ज़हमत ना फरमाएं तो थोड़ा थोड़ा सा आगे आएँ ताकि मजलिस का माहौल बेहतर हो सके। मजलिस शब्बीर है, जो घर से चल के आ गया है वो ज़िक्र में शामिल हो जाए। आ जाएँ। बिस्मिल्लाह। सलवात ऐसी पढ़ें कि मजलिस पढ़ने को जी चाहे। बावाज़े बुलंद सलवात। इजाज़त है सरकार? तो डाउनलोड करो तमाशा टीवी ऐप नाउ। सालाना मजलिस अज़ा है और गुफ्तगू है कुरान के उस आयत के ज़ैल में कि जिसमें परवरदिगार ने इरादा किया है कि अहले बैत तुमसे रिज्स को दूर रखा जाए। अब अगर अल्लाह कोई इरादा करे तो उसके इरादे तो नहीं टूटते। जिसका इरादा टूट जाए वो खुदा नहीं होता। जिसका इरादा टूट जाए वो खुदा नहीं होता। उसी खुदावंद आलम ने ऐलान किया है कुरान मजीद में बारहा कि कई दफ़ा किसी के कौल और फेल को उसने अपना कौल और फेल करार दिया है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके हवाले एक बात करना चाहता हूँ कि कभी कुरान मजीद को इस तर्ज पे भी पढ़ के देखिए तो आपको मालूम होगा कि परवरदिगार कुरान मजीद में कभी किसी के कौल और फेल को अपना फेल करार देता है। ऐसा भी कई मकामात पे हुआ कि अगर किसी ने कोई बात की तो अल्लाह ने उसी तरीके से कुरान में उतार दी कहकर कि काला इब्राहीम काला मूसा, मूसा ने कहा, इब्राहीम ने कहा, जो कहा वो अल्लाह ने उतार दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कहा किसी ने, नाम लिए बगैर अल्लाह ने उतारा कुरान में वैसे के वैसे ही, ये कहकर के ये हमारा कलाम है। अच्छा, आपके सामने मैं चंद मिसालें रखता हूं, उससे जो थोड़े से चेहरों पे तासुरात हैं वो भी दूर हो जाएंगे।
انشاءاللہ بفضل خدا کہ پروردگار عالم نے، توجہ فرمائیے، پروردگار عالم نے کبھی کسی کے قول کو اور کبھی کسی کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب، یہ جو بیعت تم لے رہے ہو یہ تم نہیں بلکہ اللہ لے رہا ہے۔ تھوڑا بیدار ہو، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ سورہ فتح میں۔ کون سا سورہ؟ سورہ فتح کلام مجید کا 48واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، جو اس طریقے سے یہاں سے ابتدا ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتح مبین۔ حبیب، ہم تمہیں فتح مبین عطا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اترا کب ہے؟ کئی سورے ایسے ہیں قرآن مجید کے، جتنے سورے ہیں 114 سورے ہیں نا قرآن کے، تو ہر ایک کا سبب نزول ہے کہ کسی نہ کسی وجہ پر اللہ نے سورہ اتارا، کسی واقعے پر سورہ اتارا۔ یعنی ہاتھیوں والا سال جب ہاتھی لے کر ابرہا لشکر کشی کرنے آیا تو اللہ نے سورہ فیل اتار دیا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ بس اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، جب روٹیاں عرش پہ گئیں تو سورہ دہر آ گیا۔ بیدار ہوں، میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت اقدس میں۔ بس اسی طریقے سے شان نزول ہے، ہر سورے کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس وقت آپ کو یہاں الجھانا نہیں چاہتا، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ سورہ جو میں نے سورہ فتح جس کا نام لیا ہے، یہ فتح کوئی تلوار کے ذریعے مصطفیٰ نے نہیں حاصل کی تھی، یہ سرکار نے جنگ کے میدان میں یہ سورہ نہیں اترا، بلکہ یہ سورہ جسے مسلمان صلحو کہتے ہیں، صلح حدیبیہ، اس موقع پر اترا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات میں کیا کر رہا ہوں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سورہ اترا ہے جسے سورہ فتح کہتے ہیں۔ اس میں دو کام ہوئے ہیں، ایک تو کافروں سے ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، ایک تو کافروں سے ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور دوسرا بیعت ہوئی ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت شجرہ کہتے ہیں۔ کیا؟ بیعت رضوان، بیعت شجرہ۔ یہ کیا پہلی دفعہ بیعت ہوئی کہ نہیں؟ یہ تجدید بیعت ہوئی ہے، یہ تجدید بیعت میں نے بڑا غور کیا ہے۔ آپ اگر بیدار ہوں گے، یقیناً بیدار ہیں، اور میرا جملہ دلوں میں اپنے جگہ دیجئے گا اس فکرے کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ قرآن مصطفیٰ کی فتح کا اعلان کر رہا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحً مُبِينًا۔ حبیب، ہم تمہیں کھلی ہوئی فتح دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی فتح مقنون ہوتی ہے، کبھی کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ مقنون اور مبین دو لفظ ہیں، مقنون کے معنی چھپی ہوئی، مبین کے معنی کھلی ہوئی۔ پروردگار کبھی فتح مبین سے نوازتا ہے، کبھی فتح مقنون سے نوازتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کتاب کبھی مقنون ہوتی ہے کبھی مبین ہوتی ہے، کتاب کبھی مقنون ہوتی ہے کبھی مبین ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے امام کبھی مبین ہوتا ہے کبھی مقنون ہوتا ہے۔ اللہ نے 11 امام مبین رکھے، ایک مقنون رکھا۔ 11 امام مبین ہیں، ایک امام مقنون ہے۔ جیسے کتاب مبین ویسے امام مبین، جیسے کتاب مقنون۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ گئے ان پہ تو مائیکو نہیں چلے گا، لیکن آپ کے لیپ ٹاپ، فون اور سمارٹ ٹی وی میں چلے گا۔ تو ابھی لاگ ان کرو اور مائیکو پہ، اس لیے کہ پیغمبر کہہ گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اگر کتاب میں مبین ہے تو امام میں بھی مبین ہوگا، اگر کتاب مقنون ہے تو امام بھی مقنون ہوگا۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں جملہ عرض کروں اتنی تمہید کے بعد، اللہ نے مسلمان کے بھی کیا کہنے کہ اللہ قرآن پڑھے، اور اس طریقے سے بھی پڑھے کہ قرآن مجید میں اللہ صلح نہیں کہہ رہا محمد کی، اللہ کہہ رہا میں تجھے فتح دے رہا ہوں۔ یہ کی ہے مسلمانوں کی، اللہ فتح کہہ رہا ہے، یہ صلح کہہ رہے ہیں۔ میں کیسے آپ کو
یہ سمجھاؤں ہوتا ایسا ہی ہے، نانا کی فتح کو سلو میں بدل دے تو اگر نواسے کے لکھے ہوئے کو کوئی سلو کہہ دے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ بھی فتح ہے، جیسے نانا کو فتح ملی ہے ویسے نواسے کو فتح ملی۔ ہر ایک کے لیے یہ بات نہیں تھی، جہاں تک پہنچ گئی ہے ان کو سلام ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتًحًا مُبِينًا، حبیب ہم تمہیں فتح مبین دے رہے، اور پھر اس پہ ترہ یہ اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، حبیب یہ جو بیعت تیرے ہاتھوں پہ ہو رہی ہے یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی بلکہ یہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت نظر کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے۔ اور اب میں یہاں رک کے آپ کو ایک بات سمجھاؤں، یہ بیعت کے معنی کیا ہے؟ اپنا نفس بیچ دینا، کسی کے ہاتھ پہ اپنا نفس بیچ دینا۔ دو کام ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ایک تو دستخط کروائے گئے معاہدے پر، دوسرا بیعت لی گئی۔ اپنے نفس کو مصطفیٰ کے ہاتھ بیچا۔ یہی تو پیغمبر نے غدیر کے موقع پہ پوچھا تھا، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بالکل، قالوا بلا، سب نے کہا بالکل آپ ہمارے نفس پہ اولا ہے۔ جب پوچھ لیا نا کہ میں تمہاری جانوں کا مختار ہوں تو پھر پیغمبر نے کہا اگر میں تمہاری جانوں کا مختار ہوں تو پھر جس طرح میں مولا ہوں ویسے علی مولا ہے۔ جیسے میں مولا ہوں ویسے علی مولا۔ مجھے تو آگے بڑھ جانا ہے، میں نے تو آپ کو ایک منزل پہ روکا ہے، اس کے لیے تمہید کرو۔ پیغمبر کے عمل کو اللہ نے کہا۔ ایک اور بات آپ کے حوالے کرو، جب پیغمبر اکرم شب ہجرت نکلے تو پیغمبر نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پیغمبر اگر کنکریاں پھینک دیں تو اللہ کا یہ تو نے نہیں میں نے پھینکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مصطفیٰ کے قول اور فعل کو اللہ اپنا قول اور فعل کہتا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کے قول اور فعل کو اللہ اپنا قول اور فعل کہتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی بھی ہے جس کے میں دو آیتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہاں تک آپ کو منزل سے قریب کرتا ہوں۔ بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد، کیا کوئی اور بھی ہے جس کے قول اور فعل کو تلاش آپ نے کرنا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں تو قرآن کی آیت پڑھوں گا، سورہ معارج کی آیت ایک پڑھتا ہوں، سورہ اسراء کی آیت ایک پڑھتا ہوں جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ دو آیتیں سنیں اور میں منزل سے آپ کو قریب کروں۔ پہلے سن لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ ہم مدد کرتے ہیں یہاں والوں کی بھی وہاں والوں کی بھی اپنے پروردگار کی عطا سے۔ میں نے نام نہیں لیا، میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ رکھا، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ اس آیت میں تین ذات ہے، ایک وہ ہیں جن کی مدد ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جو مدد کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جس کی عطا سے کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جس کی عطا سے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کسی کا قول ہے جسے اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے۔ بھئی اس چلیے میں ایک اور آیت، سب پہلی قرآن مجید کی آیت اگر کسی نے یہ بھی نہ پڑھی ہو تو کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟
اس کا مطلب کلام کسی کا ہے جسے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس سے قرآن کی ابتدا کی ہے. تو تلاش کرو نا کہ کس کا قول ہے کہ جس نے کہا ہو جاؤ جا کے دیکھو جب سرکار عمران نے اپنا خطبہ نکاح پڑھا پوری آیت قرآن مجید کے آنے سے پہلے نہیں، سرکار ختمی مرتبت بھی ابھی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے. ان کے آنے سے پہلے اپنے خطبہ نکاح میں حضرت عمران نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا قرآن یہیں سے شروع ہوگا. اللہ نے کہا قرآن مجید یہیں سے شروع ہوگا. چلو ایک قول میں نے تمہیں دکھایا، ایک آیت اور پڑھتا ہوں سورہ معارج کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم رب المشارق والمغارب انا لقادرون. یہ قرآن مجید ہے، حدیث نہیں ہے جس پہ کوئی بحث کر لے گا کہ کوئی اس کی سند پہ گفتگو کرے. یہ اللہ کی کتاب ہے. فلا اقسم رب المشارق والمغارب انا لقادرون. مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم ہم ہی قدرت والے ہیں. میں تو آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. فلا اقسم رب المشارق والمغارب انا لقادرون. مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم. جمع کا صیغہ آیا ہے، کئی مشرقوں کے پروردگار کی قسم، کئی مغربوں کے پروردگار کی قسم. وہی قرآن آواز دے کے کہتا رب المشرقین و رب المغربین. کیا مطلب ہوا؟ دو مشرقوں کے پروردگار کی قسم، دو مغربوں کے پروردگار کی. یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے. اور پھر قرآن کے رب المشرق والمغرب، مشرق کے پروردگار کی قسم، مغرب کے پروردگار کی قسم. یہ بات تو سب کو سمجھ میں آئی کہ ایک مشرق ہوتی ہے اور ایک مغرب ہوتی ہے. ہم نے بھی ساری زندگی ایک مشرق دیکھی، ایک مغرب دیکھی. یہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ رب المشارق والمغارب کا کیا معنی ہوا؟ پہلے رب المشرقین والمغربین سنو، پھر رب المشارق والمغارب سنو، اور پھر منزل سے تمہیں قریب کروں. رب المشرقین و رب المغربین. دو مشرقوں کے پروردگار کی قسم، دو مغربوں کے پروردگار کی قسم. آپ نے دیکھی ہے کبھی دو مشرقیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے دیکھی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے. ہم نے نہ اس بات دیکھی عزیزان گرامی قدر، کوئی چیز ہم نے نہ دیکھی ہو تو اس کا انکار ہم پہ واجب نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں. کہ ہم نے نہیں دیکھی تو اس کا انکار ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کے. اگر میں تمہیں تاریخ میں دو مشرقیں اور دو مغربیں دکھا دوں تو عزیزان گرامی قدر ساتھ دینا. تاریخ نے لکھا بابل کی سرزمین پہ علی کے لشکر کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، یا ایسے میں سورج ڈوب رہا تھا، یا جویریہ کہتا ہے میں نے گھوڑا علی کے قریب کیا اور میں نے آگے بڑھ کے کہا مولا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. علی نے کہا گھوڑوں کو تیز دوڑاؤ. یا تاریخ کہتی ہے آدھا لشکر علی سے ہٹا اور اس نے نماز تمام کی کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے. علی نے کہا گھوڑے نہ رکنے پائے، آدھا لشکر رک گیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے علی کو چھوڑا کیا ان کی نماز ہوئی؟ مجمع بولے تو آگے بڑھو. جنہوں نے علی کو چھوڑا کیا ان کی نماز ہوئی؟ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ امام کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آدھا لشکر پیچھے رہ کے اللہ کی اپنی تائیں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، آدھا لشکر علی کے ساتھ تھا. یا زبیریہ کہتا ہے کہ علی کے گھوڑے کا قدم بابل کی سرزمین کو عبور کیا، یا لجام فرس کو شاہ دلدل سوار نے کھینچا، یا لشکر رکا. علی نے کہا تجدید وضو کے لیے پانی لایا جائے. علی نے تجدید وضو کی. یا مؤذن نے آگے بڑھ کے کہا مولا اذان کہوں، کہاں کہ مولا مغرب کی.
سورج ڈوب گیا ہے۔ جویدیہ کہتا ہے علی نے چہرہ اٹھایا، اٹھا کے کہا نہیں عصر کی آذان دے۔ اس نے کہا مولا سورج ڈوب گیا۔ جویدیہ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا مغرب سے ایسی گڑگڑاہٹ آئی کہ میں نے کبھی ایسے نہ سنا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو زنجیروں میں جکڑ کے اپنے آقا کی طرف لایا جا رہا۔ نا 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 ایسے پلٹایا یا علی کی انگلی اٹھی۔ ایک دفعہ جب صبح مشرق سے نکلا تھا تو ایک مشرق ڈوب گیا تو ایک مغرب، علی نے نکالا تو دوسری مشرق، ڈوبا دیا تو دوسری مغرب۔ ہوا نا قرآن کا فیصلہ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کے پروردگار کی قسم، دو مغربوں کے پروردگار کی قسم۔ کبھی ایسے بھی سن لیا کیجئے عزیزان گرامی قدر، میں جانتا ہوں علی کا چاہنے والا بیٹھا ہو، اس سے داد لینا میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن سے فضائل علی سنو کہ مولا کی شان قرآن میں کہاں کہاں رقم ہے۔ یا تاریخ نے لکھا کہ ایسے میں سورج کو واپس پلٹایا گیا، عین اس مقام پہ آیا جہاں وقت فضیلت عصر تھا۔ علی نے نماز کو تمام کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا پیچھے بھی رک کے نماز پڑھی جا سکتی تھی، وہاں کیوں نہ پڑھی؟ تو علی نے جواب دیا، جناب امیر نے کہا کہ یہ بابل کی سرزمین، یہ جو خطہ، یہ جو ٹکڑا ہے، اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اور جس جگہ عذاب آتا ہے اس جگہ پہ نبی اور اس کے وصی پہ سجدہ حرام ہوتا ہے، کیونکہ ان کا سجدہ رحمت کی علامت ہے، ان کا سجدہ رحمت کی علامت ہے، اور معذب جگہ پر سجدہ نہیں کرتا نبی اور نبی کا وصی۔ نبی اور نبی کا وصی۔ اگر بات پہنچ گئی تو آگے بڑھیں۔ میں نے یہ آپ کے سامنے قرآن کی جھلک دکھائی ہے، اور ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اب قرآن کہہ رہا فَلَا أُقْسِمُ رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، کئی مشرقوں کے پروردگار کی قسم، کئی مغربوں کے پروردگار کی قسم۔ تو اگر سائنٹیفک طور پہ سمجھنا چاہو تو ایسے سمجھ لو کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا؟ اگر سائنٹیفک طور پہ سمجھو تو یہ سمجھو کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو آج جہاں سورج نکلا ہے کل وہاں نہیں نکلے گا بھئی، محور بدلے گا نا، زمین گھوم جو رہی ہے، تو آج جہاں سے سورج طلوع ہے کل وہاں سے نہیں ہوگا، یعنی 365 دنوں میں 365 جگہ سے سورج نکلے گا۔ اگر یہ بات بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں اور بات بتاتا ہوں۔ فرض کیجئے پاکستان میں سورج غروب ہو رہا ہے، تو لازمی تو نہیں ہے کہ پاکستان میں غروب ہو رہا ہے تو کہیں اور بھی غروب ہو، نہیں، پاکستان میں غروب ہوا تو کہیں اور طلوع ہوا ہے، تو یعنی 2400 گھنٹے کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کئی مشرقوں کے پروردگار کی قسم، کئی مغربوں کے پروردگار کی قسم۔ اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر ایک منزل آپ کے حوالے کروں۔ عزیزان گرامی قدر، میں واپس آؤں گا اپنی منزل پر، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں کہاں کہاں کسی کے قول کو اللہ نے اپنا قول کہا، اور کہاں کہاں کسی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا۔ اتنی چیزیں سمجھانے کے بعد جاؤ جا کے قرآن مجید کو اس طریقے سے بھی پڑھنا۔ نبیوں کی پرورش کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پہ ہوا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے پرورش کی ہے۔ موسیٰ کی پرورش پوری قرآن میں محفوظ ہے، یوسف کا قصہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کا قصہ قرآن میں اللہ نے رکھا ہے، جتنوں کی ضرورت تھی اتنوں کا قیامت تک کے لیے کافی کر دیا۔
لیکن جاؤ چیلنج کر رہا ہوں منبر سے، کوئی لے آئے جھوٹے سے جھوٹا واقعہ، آیت تو کوئی نہیں لا سکتا، میں روایت کی بات کر رہا ہوں، کوئی روایت بھی لے آئے کہ کسی نے لکھا ہو کہ موسیٰ کی پرورش اللہ نے کی ہے، عیسیٰ کی پرورش اللہ نے کی ہے، کہ نہیں، یحییٰ جیسا نبی، زکریا جیسا نبی، یوسف جیسا نبی، یعقوب جیسا نبی، ابراہیم خلیل خدا ہی صحیح 7 سال تک غار میں ماں پالتی رہی، لیکن ابراہیم کے لیے بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے پرورش کی ہے۔ خدا واحد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی نبی کے لیے بھی اللہ نے نہیں کہا خلیل خدا ہیں ابراہیم، ان کے لیے بھی نہیں کہا میں نے پرورش کی ہے۔ کمال ہے یہ احمد مصطفیٰ کی ذات کا کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کے لیے آواز دے کے قرآن پکار رہا ہے، علم یجد کا یتیمن فاوا، حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو پرورش کی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگار پالا تو ابو طالب نے ہے، کہ اس کے عمل کو ہم اپنا عمل قرار دے رہے۔ پالا تو حضرت عمران نے کہا ہم اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیں۔ میں واپس بیعت پہ آؤں گا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بس منزل سے قریب کروں گا آپ کو۔ حبیب یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، یہ تیرے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ اب بیعت کو سمجھو کہ بیعت کیا ہے۔ بے یہ عین بیع و شرع لفظ آپ نے سنے ہوں گے، جس نے کبھی بھی اسٹامپ لکھوایا اس کو پتا ہوگا کہ یہ بیع و شرع کیا ہے، خرید و فروخت، ایک بیچتا ہے ایک خریدتا ہے۔ بیع سے ہے بیعت، بیع سے ہے بیعت۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں بلکہ میرے ہاتھ پہ ہے۔ اب جملہ سنیے گا، بریدہ اسلمی صحابی، یاد رکھیے گا نام، بریدہ اسلمی صحابی رسول ہے۔ کیا؟ بریدہ اسلمی یمن کے مارکے پر علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک ہی حج ہے، ایک ہی حج ہے، پہلا اور آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ توجہ، پہلا اور آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو سرکار امیر المومنین سے رسول خدا نے کہا یا علی آپ یمن کا مارکا سر کر کے مجھ سے مکے میں آ کے ملیے گا، اور مکے سے پیغمبر اپنی قربانیاں لے کے حج کے لیے چلے۔ پیغمبر مکے پہنچے، علی یمن پہنچے۔ علی نے مارکا سر کیا ہے یمن کا، جب یمن کا مارکا سر کیا ہے تو رسول اللہ نے کہا تھا یمن سے آپ مجھ تک آ جائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ یا ایسے میں جب علی چلنے لگے تو بریدہ اسلمی کو کسی نے بلا کے کہا بریدہ جب تم رسول اللہ سے ملو، توجہ کیجئے گا، بریدہ جب تم رسول اللہ سے ملو تو ان سے علی کی شکایت، یہ شکایت مجھے علی سے ہے، یہ آپ علی کی شکایت رسول سے کرنا۔ بریدہ نے اپنے دل میں بات رکھ لی، علی کی شکایت مصطفیٰ سے کرنا۔ کئی مقامات پہ پیغمبر نے یہ حدیث دہرائی ہے، اس موقع پر بھی پیغمبر نے یہ حدیث پڑھی، وہ حدیث بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہنے لگے کہ بریدہ مکے جب پہنچے تو اصحاب کے جھرمٹ میں رسول اللہ تھے، تو بریدہ اسلمی نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا یا رسول اللہ میں شکایت لایا ہوں۔ کہا کس کی؟ کہا علی کی۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ رسول نے کہا اغزاکم علی، تم میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے، تم اس کی شکایت لائے ہو جو تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ کہا شکایت تو شکایت بریدہ نے اب جو رسول نے کہا سو کہا،
बुरीदा खामोश हो गए। बस खामोश होते ही, मुझे नहीं पता आप कितनी दाद और दुआ से मुझे नवाजेंगे, बस खामोश होते ही पैगंबर अकरम की तरफ बढ़े और कहने लगे या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे तजदीद बैत करना चाहता हूँ। असहाबे पैगंबर ने बुरीदा से कहा बुरीदा आप तो पहले से सहाबी रसूल हैं और आप तो पहले से मुस्तफ़ा की बैत में है, का अली पे शक करने से बैत टूट जाती है। सलामत रहो, शादो आबाद रहो जो हाथ उठाए। अली पे शक करने से एक मानी तो ये निकले, दूसरे मानी आपके हवाले बुरीदा असलमी सहाबी रसूल भी हैं, तवज्जो, नमाजी भी हैं, रोजादार भी हैं, हज अभी मुस्तफा के साथ पढ़ेंगे, जिहाद करके आए हैं। बुरीदा का दोबारा बैत करना ये बता रहा है कोई अगर अली पे शक करे तो उसकी नमाज भी चली जाती है, रोजा भी, हज भी, ज़कात। बुरीदा असलमी ने बताया मैं तजदीद बैत करना चाहता हूं। देखिए अजीज़ान कराम, ये कादर मुझे एक पैगाम देना है, मैं ऐसे ही नहीं आपको इतनी मंजिलों से अबूर करा रहा, एक मंजिल बढ़ा रहा हूं ताकि आहिस्ता आहिस्ता बात दिल में उतर जाए। बसदक़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। तो ये बुरीदा ने बताया कि बैत